अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आप सब जानते हैं जो कुछ इस वक्त मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल बनी हुई है। इसराइल हमास के बाद अब हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में कार्रवाइयां कर रहा है। आज हम सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला आखिरकार कहां जाकर रुकने वाला है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया है और बड़े ही भरपूर तरीके से फ़लस्तीन और कश्मीर पर बात भी की है। इसके साथ साथ OIC का कश्मीर पर जो कॉन्टेक्ट ग्रुप है, इसका भी इजलास हुआ है। इस इजलास के बारे में जो अंदर की खबरें हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। और शो के आखिरी हिस्से में हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस्लाहात के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तकरीबन सभी लीडर्स ने इस बात का इकरार किया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अब मुकम्मल तौर पर गैर फाल या कि बेमानी हो चुकी है। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। थैंक यू वेरी मच और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो हैवी हार्ट्स के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह साहब, उनकी शहादत हो चुकी है, जो रीसेंट अटैक्स किए हैं उसने लेबनान में। सो आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, कुछ कहना तो मुश्किल है। हमारी दुआ तो यही है कि वो हयात हों। लेकिन जो दावा इसराइली कर रहे हैं वो भी शायद ठीक ही हो, क्योंकि इससे पहले भी जो दावे इसराइली किए हैं वो सब ठीक ही निकले। और चूंकि ये बैरूत के अंदर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर्स था, तो लगता तो ये है कि शायद वो शहीद हो ही गए हों, लेकिन हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि हिजबुल्लाह की जानिब से हमें कुछ इसके बारे में न बताया जाए। इससे पहले भी आप जानते हैं बहुत से कमांडर्स इसराइल ने निशाना बनाए थे। तवातर के साथ चलता ही जा रहा है, कहीं थमने का नाम नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब देखने की देखिए बात यह है कि आखिर 7 अक्टूबर से मामला चला जब हमास ने एक एक्शन लिया, और उसके बाद अब तकरीबन 1 साल तो होने को आ गया ना, 358 353 दिन हो गए हैं। तो ये मामला कहाँ जाके रुकेगा, ये पहले समझने की बात है। और फिर ये भी जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार इसराइल की स्ट्रेटजी थी क्या शुरू से। क्या हमास ने मिसकैलकुलेट किया, हिजबुल्लाह ने मिसकैलकुलेट किया, पूरी दुनिया ने मिसकैलकुलेट या ईरान ने मिसकैलकुलेट किया? क्योंकि पूरी दुनिया तो चलिए देखिए ना, असल पार्टीज तो यही है ना। असल तो पार्टी जो है वो फ़लस्तीनी है, चाहे वो गज़ा में हो या मगरबी किनारे में हो। असल मामला तो फ़लस्तीन का है। और उसके बाद फिर आप कह सकती हैं किसी हद तक हिजबुल्लाह, क्योंकि उसका बॉर्डर लगा हुआ है फ़लस्तीन के साथ, कह लें इसराइल के साथ, लेबनान का जो है। तो हम थोड़ा सा आज पहले सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं मुंतहा के अपने नाज़रीन को बताएं कि हम क्या समझते हैं कि सूरत हाल जो डेवलप हुई पिछले 1 साल में वो क्यों हुई, इसराइल की क्या हिकमत अमली रही, किस तरह उसने अपने बड़े अच्छे तरीके से, मैं समझता हूँ, कार्ड्स खेले, डिप्लोमेटिक भी और अस्करी भी। और अब ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, हमारी क्या राय है इसके बारे में। मुमकिन है हमारी जो असेसमेंट है वो गलत भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल जो हालात हम देख रहे हैं, मारूजी हालात, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं, उनको पेश नज़र रखते हुए हम कुछ बात करेंगे। देखिए, 7 अक्टूबर को एक्सक्यूज़ मी 7 अक्टूबर को जो वाक़या हुआ, उसके बाद जो मामला जिस तरह आगे बढ़े, 8 अक्टूबर ही को हिजबुल्लाह ने कुछ रॉकेट्स दागे, तो एक तरह से 2 फ्रंट सिचुएशन क्रिएट होने जा रही थी इसराइल के लिए उस वक्त, जबकि हमास के पास ही फुल कैपेसिटी थी कि वो इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता, और हिजबुल्लाह के पास ही फुल कैपेसिटी थी कि वो सेकंड फ्रंट खोलते, नॉर्थ ऑफ इजराइल में सिचुएशन क्रिएट करते। अब मामला हुआ क्या कि इसराइल ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कुछ धमकियों के ज़रिए और जिस तरीके से उसने हमास के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए, उसने उस 2 फ्रंट सिचुएशन को बचाया। और हिजबुल्लाह ने भी, मैं समझता हूँ कि एक गलती उनसे ये हुई कि वो 2 फ्रंट सिचुएशन क्रिएट करने में नाकाम रहे। इसलिए इसराइल को पूरा मौका मिला कि वो हमास के खिलाफ पूरे तरीके से कार्रवाइयाँ करता रहे। और आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे इसराइल की एक बहुत बड़ी कामयाबी नज़र आती है, और मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये कह रहा हूँ, क्योंकि सारा फोकस उनका हमास की जानिब से, ठीक है हूतीज़ ने भी कुछ एक्शन लिए,
کچھ پرابلمز ہوئے کمرشل نیویگیشن میں. حزب اللہ نے بھی اوکیجنلی کوئی راکٹ وغیرہ برسائے, میزائل بھی داغے, وہ بھی ہوا. لیکن اسرائیل حزب اللہ نے براہ راست حماس کی سپورٹ میں اس طرح آل آؤٹ سپورٹ نہیں کی, کیونکہ حزب اللہ کے بھی مفاد میں یہی تھا کہ وہ ایسا ایکشن نہ لے جس سے اسرائیل براہ راست ان پر حملہ کرے یا لیبنان کی سچویشن خراب ہو جائے. وہ بھی محتاط تھے کیونکہ حزب اللہ کا اپنے جو لیبنان کے اندر بھی جو صورتحال ہے پاپولیرٹی کی وہ اس طرح نہیں ہے جو پہلے کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. گو کہ ملیٹریلی حزب اللہ اس وقت بہت پاورفل ہے یا تھی. جو ایسٹیمیٹس ہیں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ان کے پاس میزائلز موجود ہیں. تو ایک بہت بڑی پاور ہے ان دا سینس. اور یہ بھی میرے لیے اگر آپ مجھ سے سچی پوچھیں تو حزب اللہ کا لیبنان اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو ایک عجیب سی صورتحال ہے نا. اگر ہمارے خدا نخواستہ ملک میں ایک ایسی ملیشیا ہو, ایک ایسی ملٹری آرگنائزیشن ہو جس کا نہ اس ملک کے صدر سے تعلق ہو, نہ وزیر اعظم کی وہ بات مانتے ہوں, نہ وہاں کے فوج کی سربراہ کی بات مانتے ہوں, تو ایک عجیب صورتحال تو ہے نا. تو لیبنان میں یہ صورتحال 1982 میں حزب اللہ قائم ہوئی تھی. تو یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے جو کہ ایک مہذب ملک میں یہ جائز نہیں ہے کسی طور بھی. لیکن چونکہ مشرق وسطی کی ایک خاص صورتحال ہے تو اس میں چلیے آپ یہ ان کو ایک تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے روم دے دیتے ہیں ہم ان کو. اچھا, اب ہوا یہ کہ اسرائیل نے بڑی مہارت سے حزب اللہ کو اس طرح انگیج نہیں کیا. اگر حزب اللہ نے کچھ اٹیک کیے بھی تو اسرائیل نے ان کو اگنور کیا فار دا ٹائم بینگ. ان کی حکمت یہی تھی کہ پہلے وہ حماس سے ڈیل کر لیں, ان کو ختم کر دیں, اس کے بعد جب حماس اور غزہ میں مکمل تباہی آ جائے گی پھر وہ حزب اللہ کے ساتھ بھی نمٹ لیں گے. تو ہوا یہی کہ پچھلے 11 ماہ میں اب حماس کو دیکھیں نا, حماس میں وہ طاقت رہی ہی نہیں. جو لوگ اس علاقے کو جانتے ہیں, جو انہوں نے حماس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے, وہ بالکل یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 90% آپ سمجھیے کہ حماس کی جو کیپیسٹی وہ ختم ہو چکی ہے. حماس کے پاس اب یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل پہ حملے کرے, یا وہ تو سارے دیکھیے نا انڈر گراؤنڈ جو لوگ بچ بھی گئے ہوں گے انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں. اور اس وقت بھی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگلے 20 سال بھی حماس دوبارہ اس طرح اٹھ نہیں سکتا جس طرح وہ 6 اکتوبر یا 7 اکتوبر کو پچھلے سال تھا. تو یہ حماس کی صورتحال. جب حماس کو انہوں نے بالکل تباہ و برباد کر دیا, اب انہوں نے حزب اللہ کو بھی کرنا تھا, کیونکہ حزب اللہ کی فائرنگ سے جتنے بھی وہ راکٹس وغیرہ مارتے تھے اسرائیل میں, تو جو نارتھ میں آبادی ہے نا اسرائیلیوں کی تقریباً 60-70 ہزار لوگ, وہ وہاں سے ڈسپلیس ہوئے. اب جو یہ بھی دیکھیے کہ جو نتنیاہو ہے اس کے اپنے ڈومیسٹک ایشوز تو ہیں, پریشر بھی تھا, جو کوئی بھی تھا, کرپشن کے کیسز تھے. تو اسرائیل نتنیاہو نے شروع دن سے 2 آبجیکٹیو اپنے سامنے رکھے. پہلا جو آبجیکٹیو حماس کو اس کی مکمل تباہی کا تھا کہ ہم بالکل تباہ کریں گے, کیونکہ ان کے پاس ہاسٹیجز بھی تھے. تو اس وقت شاید حماس وغیرہ کا خیال ہوگا کہ اگر ہمارے پاس 100-150 اسرائیلی یرغمالی ہوں گے تو ہم اسرائیل کو مجبور کر لیں گے کہ وہ ٹیبل پہ آ جائے اور یہ معاملہ 1 ہفتے 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا. لیکن انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا, کیونکہ نتنیاہو ڈومیسٹکلی بڑے ویک تھے. ان کو تو ایک موقع ملا کہ وہ جو اپنی ایک پولیٹیکل اپوزیشن فیس کر رہے تھے یا کرپشن کے کیسز فیس کر رہے تھے, ان کو تو موقع ملا کہ وہ اس اپرچونٹی کو ایکسپلائٹ کریں اور جہاں وہ ایک وار کیبنٹ بنائیں, حماس کے خلاف ایکشن لیں, وہاں جو زائنسٹ ایجنڈا ہے اس کو بھی پورا کریں. تو وہ تو ابھی آج اگر آپ ان کی پاپولیرٹی دیکھیے اور 7 اکتوبر کا موازنہ کیجئے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اس وقت تو وہ نتنیاہو ان کا لیڈر بن گیا ہے. اچھا, دوسری طرف اب یہ حماس کو ختم کرنے کے بعد, اور جہاں تک حزب اللہ کا تعلق ہے, جو جب سے ایک ہفتے سے کاروائیاں شروع ہوئی ہیں, اس میں اسرائیل نے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ لمیٹڈ رکھے ہوئے ہیں. وہ حزب اللہ کی پوری تباہی نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے حزب اللہ کو اتنا ڈیمیج کرنا ہے کہ وہ جو نادرن اسرائیل ہے, نارتھ آف اسرائیل, جہاں پہ ہمارے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں یا وہاں سے اپنے
نقل مکانی کر کے گئے وہ واپس اس علاقے میں آ سکیں صحیح. اور حزب اللہ کو دوبارہ یہ اتنی طاقت کیپیسٹی نہ ہو کہ وہ ان علاقوں پہ دوبارہ حملہ کرے. تو اب یہ جو ہے یہ ان کا آبجیکٹو ہے جو اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے. لیکن اب چونکہ اس وقت اسرائیل ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ اپنے آپریشن کر رہا ہے, اس کو دنیا بھر کی پبلک اوپینین کا خیال نہیں ہے, امریکہ اس وقت الیکشن موڈ میں ہے, کوئی امریکہ کا پریشر نہیں ہے, تو اس کو ایک لحاظ سے آپ کاخ بلانش ملا ہوا ہے, ایک فری, اس کو ہر لحاظ سے آزادی ہے, وہ جو کچھ کرتا رہے. اس وجہ سے وہ اب حزب اللہ کا دیکھ رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حسن نصر اللہ شہید ہو ہی گئے ہیں تو پھر تو آپ, اور اس سے پہلے پیجر جو ایکسپلوژنز ہوئے اس نے سارا کمیونیکیشن نیٹ ورک جو حزب اللہ کا تھا اس کو تباہ برباد کر دیا. تو حزب اللہ کو اب انہوں نے کافی ڈیمیج کر دیا ہے, لیکن ابھی رکیں گے نہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی گراؤنڈ آپریشن بھی ہوگا. میرا اتنا خیال ہے کہ گراؤنڈ آپریشن سے وہ اجتناب کریں گے. ان کو اگر صرف ایئر اسٹرائک سے ہی اپنے اہداف مل رہے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے گراؤنڈ آپریشن ویسے بھی, لیکن وہ تو ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے, وہ تو آپٹکس کے لیے ہے کہ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ لیبنان ایک ملک ہے, وہ ایک سوورنٹی ہے, اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, وہ فلسطین کی طرح غزہ یا ویسٹ بینک کی طرح آکوپائڈ ٹیریٹریز نہیں ہیں. تو یہ معاملہ بھی ذرا تھوڑا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے, اس کی کنوٹیشن ذرا مختلف ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک دیکھیے عجیب سی بات ہے کہ ایک آکوپائڈ ایک علاقہ ہے فلسطین کا, غزہ ہو یا ویسٹ بینک ہو, وہاں پہ کتنی تباہی مچائی وہاں پہ, تو اور وہ بھی بین الاقوامی قانون کے مطابق ٹھیک نہیں ہے, بالکل جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ ہر درمی ہے نا اس کی اسرائیل کی بن نتنیاہو کی, تو اس کو اپنا پولیٹیکل, اس کو معلوم ہے کہ جس دن جنگ رک گئی اور یہ سیز فائر ہو گیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اب ایران, حماس, حزب اللہ سارے سیز فائر کی باتیں کر رہے ہیں. سیز فائر کی باتیں کون کرتا ہے؟ سیز فائر کی باتیں وہی کرتا ہے جو شکست جس کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, جو مجبور ہوتا ہے. لیکن اس وقت ہم اس کو دوسرے اینگل سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا, مائٹ بھی کہ وہ پیس کو پروموٹ کرتے ہوں, کسی کی پیس کی خواہش کو بھی تو ہم اس کی ویکنس کا نام نہیں دے سکتے. دوسرا اینگل بھی تو ہے. نہیں, خواہشیں دیکھیے نا, خواہشیں اگر آپ نے پوری کرنی ہے نا تو وہ کسی اور طریقے سے کیجیے نا. پھر تو آپ کہتے ہیں کہ ان سب کو الائنس کر کے اٹیک کرنا چاہیے, یا تو دیکھیے, یا تو شروع میں کرتے نا, شروع میں اگر ٹو فرنٹ سچویشن کریٹ کر لیتے شروع میں تو شاید کوئی بات ہو جاتی. لیکن جو انہوں نے ایک سال دیا نا اسرائیل کو بہت اس سے ایک لحاظ سے انکریجمنٹ ہوئی ہے, وہ ایمبولڈنڈ ہوا ہے کہ یار یہ تو ساری خالی ہیں, مطلب اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دے, ایران نے کچھ کیا ہی نہیں, ہوتی سے تھوڑے بہت آگے پیچھے. اسرائیل تو کچھ نہیں کیا نا. جو آیت اللہ خمینائی نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے اندر جا کے حملہ کریں گے, وہ کہاں ہوا؟ حزب اللہ نے بھی اگر آپ دیکھیے تو فلسطین کی خاطر تو کچھ نہیں کیا. جب سعود شکر کا ان کو مارا گیا, یا ابراہیم عاقل کو جو ان کے ملٹری کمانڈرز ہیں ان کو شہید کیا گیا, تبھی حزب اللہ نے فائرنگ کی نا راکٹس وغیرہ, ورنہ تو حماس کے لیے کوئی بہت بڑی کارروائی نہیں کی. سچی بات تو یہی ہے. اس لیے ایران کا بھی اگر آپ دیکھیے تو ایران بھی ایکسپوز ہو گیا, سچی بات یہی ہے. ایران بھی اب کنٹینمنٹ کے حوالے سے باتیں کر رہا ہے, پیس کی باتیں کر رہی ہے. تو باتیں ہم پچھلے 70 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. 1948 میں جو جنگ ہوئی, 1967 میں جو جنگ ہوئی, 1973 میں جو جنگ ہوئی, اس کے بعد ہم نے ان جنگوں میں ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے پیچھے تمام عرب دنیا کھڑی تھی. عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان وہ جنگیں ہوئی تھی نا. اس جنگ میں تو کوئی ساتھ آیا ہی نہیں. ہم ایران سے توقع رکھ رہے تھے کہ وہ شاید حماس کے پیچھے کھڑا ہو, وہ بھی صرف باتیں ہی کرتے رہے. لیکن باقی عرب دنیا تو بالکل ہی فارغ ہو گئی, وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آئی, بلکہ ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. بلکہ جو بن نتنیاہو نے جو تقریر کی کل قومی اسمبلی کی اپنے جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کی, آپ وہ دیکھیے تو اس بندے میں اتنی ایک ایروگینس نظر ہمیں آتی ہے کہ ہی گیوز اے ڈیم, اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کیا سوچتی ہے. مطلب کل وہ اس نے اپنی تقریر میں ایک دفعہ بھی فلسطین کا ذکر نہیں کیا. اس نے پیلسٹائن کا ذکر کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا, فلسطینیوں کا بھی ذکر نہیں کیا. اس نے حماس کا ذکر کرتا رہا وہ, اور حزب اللہ کا ذکر کرتا رہا. اور جو میپ اس نے دکھایا وہ جو آئی ایم ایک جی وہ کیا ہے, دا بلیسڈ, دا بلیسنگز اور ایک دا کرسڈ, مطلب وہ آئی ایم ایک کی باتیں کر رہا ہے, اسرائیل, مڈل ایسٹ, یورپ, انڈیا کوریڈور کی باتیں کر رہا ہے.
مطلب اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ یہ کیا دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، لیکن وہ اس کو پتا ہے کہ اس وقت عرب دنیا بھی کچھ نہیں کر، اور پھر دوسری بات کہ جی ہم سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بنائیں گے، ابراہیم ایکارڈز کو ہم دوبارہ شروع کریں گے. آئی ایم ویری گلیڈ کہ سعودی عرب کے فارن منسٹر فاران نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ نو وے، انلیس کہ فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی ہم کسی طور بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے یا اس کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کر سکتے. بس اتنا کچھ کافی ہے کیا؟ کافی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل الائنس بھی بنا لیا ہے سعودی فارن منسٹر نے، یورپین کنٹریز کے اور عرب اسلامی مسلم دنیا کا مل کر کہ ہم ایک انٹرنیشنل کانفرنس کال کریں گے، کنوین کریں گے اور دیکھیں گے کہ فلسطین کی ریاست کو جو بنانے کا معاملہ ہے اس کو کس طرح آگے بڑھائیں. لیکن اس وقت معاملہ کچھ یہ ہے کہ اگر حزب اللہ کا بھی پریشر ختم ہو جاتا ہے اور پھر حماس کا پریشر بھی نہیں رہتا، اسرائیل سے صرف ایک غلطی تو میں اس کو کس حد تک کہوں، ایگزٹ اسٹریٹجی اسرائیل کی کوئی نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ غزہ کو کس طرح وہ مینیج کرتے ہیں، کیونکہ حماس تو چلی گئی نا، حماس کے ساتھ وہ کوئی ڈیل نہیں کر سکتے. یہ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا آپ کو کہ جس دن انہوں نے حماس کے ساتھ ڈیل کی تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے حماس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، ان کو ایکنالج کر لیا ہے کہ لیجیٹیمیٹ پاور ہے، حالانکہ ان کو دہشت گرد کہتے رہتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عرب دنیا، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں سچی بات یہ، اگر مسلم دنیا آج بھی اگر یو اے ای دوسرے جو ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اکنامک تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اپنی ایمبیسیز کھولی ہوئی ہیں، وہ تمام اپنے تعلقات ختم کر دیں، جس نے ٹرکی نے کیا، ترکیے نے کیا، تو شاید کچھ پریشر بلڈ ہو. لیکن امریکہ کے بغیر وہ پریشر بھی شاید اتنا کارآمد ثابت نہیں ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کیملا ہیرس جیتتی ہیں، کیونکہ یہ معاملہ بھی تو نہیں ٹلنے والا، یہ تو الیکشن تک جائے گا اور جب نئے صدر آئیں گے 20 جنوری کو تب تک یہ معاملہ چلے گا. ابھی ان کی کوشش یہی ہوگی کہ حزب اللہ کو ڈیمیج کریں، اور آپ کو وقتاً فوقتاً یہ بھی حماس میں بھی غزہ میں بھی آپ کو بمبارمنٹ نظر آئے گی، وہاں بھی یہ کاروائیاں کرتے رہیں گے. جس طرح کل انہوں نے دوبارہ غزہ میں بھی اٹیک کیا، تو یہ معاملہ اب جاری رہے گا. اس میں تھوڑی کمی آئے گی. اگر حسن نصر اللہ شہید ہو گئے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کاروائیوں میں کمی ہوگی، لیکن کاروائیاں جاری رہیں گی. اس طرح اٹیکس بھی ہوتے رہیں گے، شاید حزب اللہ بھی کوئی اٹیک کر لے، لیکن کیپیسٹی اب کافی حد تک ختم ہو چکی ہے. حزب اللہ کی نہیں، حزب اللہ ابھی بھی کر سکتا ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا سارا جو کمیونیکیشنز نیٹ ورک ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اس لیے ان کے پاس جو صلاحیت اس طرح نہیں رہی. لیکن اگر وہ لانگ رینج میزائلز داغتے ہیں تل ابیب پہ یا حیفا میں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اصل میں معاملہ ایک اور یہ بھی ہوا کہ اسرائیل کے اندر جو مسلمان فلسطینی رہتے ہیں نا وہ بھی نہیں اٹھے. 1.5 ملین کے قریب جو اسرائیلی شہری ہیں وہ بھی اندر سے نہیں اٹھے. حماس کا خیال تھا کہ شاید وہ بھی اٹھیں گے، وہ بھی نہیں ہوا. تو اسرائیل کو اس طرح اندر سے پریشر، لیکن اسرائیل کو صرف یہ پریشر ضرور ہے، ایک تو اکنامک پریشر ہے، پھر جو لوگ ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں نا اپنی بھی جگہ سے، جو حیفا وغیرہ سے، جو نارتھ اسرائیل کے علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کو، وہ ایک پریشر اسرائیل پہ ضرور ہے. پھر ہاسٹیجز کا ایشو بھی ہے ابھی تک، وہ کہ ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، 80-90 کے قریب رہ گئے ہیں، لیکن وہ پریشر بھی ہے. لیکن اسرائیل کو یہ بھی شاید ہے کہ وہ اب تک شاید وہ سب لوگ مر ہی گئے ہوں، اس لیے نیتن یاہو کو رسک اس وقت نہیں لینا چاہتے. فیوچرسٹک اپروچ میں چھوٹی سی کوئی کہ آپ سے جواب لینا چاہوں گی کہ کیا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ ایران ہے ان کے مائنڈ میں؟ ایران ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اسرائیل کو ان تمام کامیابوں سے خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اس قسم کی تحریکیں ہوتی ہیں نا وہ کچھ عرصے کے لیے دم توڑ دیتی ہیں. 2006 میں بھی حزب اللہ کو تباہ کر دیا تھا انہوں نے، لیکن پھر اٹھ گئے وہ لوگ. اس طرح حماس کو بھی بہت کوششیں کی. یہ تحریکیں جاری رہیں گی، کسی اور شیپ میں ہو جائیں گی، لیکن ایران تک پہنچ پائیں گے؟ ایران تک میرے خیال میں یہ نہیں رسک لیں گے اسرائیلی، کیونکہ ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے نا. ان کو تو دیکھیں عرب دنیا کا بھی یہی انٹرسٹ ہے کہ حزب اللہ بھی ختم ہو، حماس بھی ختم ہو. وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو یہ ملیشیاز ہیں نا جو ایران کے زیر اثر ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں تاکہ اس علاقے میں ایران کا اثر نہ رہے. تو یہ ایک بڑی گیم ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران کو ڈائریکٹ یہ ہٹ کریں گے، کیونکہ وہ پھر ایران کے لیے ایک مسئلہ تو بنے گا. لیکن اسماعیل ہانیہ کی شہادت جو ہے وہ ڈائریکٹ ہٹ کرنے کے مترادف ہی ہے. لیکن یہ دوسرا آپ دیکھیے نا کہ جو دمشق میں جب ایران کے سفارت خانے پہ حملہ کیا تو اس کا جواب ایران نے دیا. تو اس وجہ سے فلسطینیوں کا معاملہ ڈفرنٹ ہے. فلسطینیوں کے معاملے میں باتیں تو بہت کرتے ہیں بٹ دے ڈو ناٹ واک دا ٹاک. وہاں پہ صرف جو ہے ٹاک ہی ٹاک ہے فلسطینیوں کے معاملے میں، لیکن جب معاملہ اپنے اوپر آئے گا تو دین دے ول واک دا واک. تو اس لیے اسرائیل کو اتنا پتا ہے
کہ فلسطینیوں کے بارے میں جو کچھ بھی کرتا رہے تو ایران کسی حد تک ہی جائے گا، زیادہ لیکن ابھی فلسطینیوں تک بات رکی نہیں ہے نا، اب لیبنان تک آ گئی ہے، حزب اللہ تک آ گئی ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہاں دے ول اسٹاپ. نہیں، لیبنان اگر حزب اللہ دیکھیں، حزب اللہ کا جیسے میں نے پہلے کہا، جہاں تک حزب اللہ کا آبجیکٹو لمیٹڈ آبجیکٹو، وہ حماس کی طرح نہیں ہے. تو اگر حزب اللہ کو وہ ڈیمیج کر لیتے ہیں، اس کو اس حد تک انڈرمائن کر لیتے ہیں، ڈی کیپیسیٹیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ آئندہ 10 سال میں حملہ نہ کرے، تو اس 10 سال میں دیکھیے بہت سے ابراہیم اکارڈز آ سکتے ہیں، پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، بہت سی اور بھی چیزیں ہو جائیں گی. تو اگلے 10 سے 20 سال تک میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ فلسطین انلیس کہ عرب دنیا یکجا ہو کر اس معاملے کو پرسو نہ کرے، اس وقت تک میں نہیں دیکھتا کچھ ہو پائے گا. اب سارا جو بوجھ ہے وہ عرب دنیا پہ اور خاص طور پہ سعودی عرب اور UAE پہ. لیٹس سی اب ان کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے. بالکل، دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اس سے خطاب کیا ہے، اور بڑے ایکسیلنٹ طریقے سے فلسطین اور کشمیریوں کا مقدمہ جو ہے عوام کے دنیا کے سامنے رکھا ہے. سو اس پر بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. اسٹے ود اس.